अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शबाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बड़े ही हम इंफॉर्मेटिव मौजू के साथ आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाए हैं। हमारा आज का मौजू है शबानुल मौज़िम, फ़ज़ाइल और अमाल। शबान का महीना अभी कैलेंडर के हिसाब से 8वां महीना है। बहुत ही अल्लाह ताला ने इस पे रहमत और अपनी बरकत नाज़िल फ़रमाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इससे अगला महीना रमज़ान अल मुबारक है और इस महीने हम रमज़ान की तैयारी करते हैं। तो ये एक कह लीजिए कि ये प्री रमज़ान महीना है जिसमें हम सारी प्रिपरेशन करते हैं, हमारी सारी तैयारी होती है और हम जो है इंतज़ार करते हैं अगले महीने की, जो कि रहमतों और बरकत का महीना है। अच्छा नाज़रीन, हमारी बड़ी ही खुशकिस्मती है कि आज जो मेहमान हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप आलिमा हैं। आपको मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी मरहूम और डॉक्टर सरफराज अहमद नईमी शहीद जैसे अजीम शख्सियत से दीनी मदारिज हासिल करने का मौका मिला। आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से शरई एंड लॉ किया है। मैं खुशामदीद कहती हूँ नुसरत सलीम साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुसरत जी, आज का जैसे मौज़ूए गुफ्तगू है, मैं गुज़ारिश करूँगी कि हमें बताइए कि अहादीस की रोशनी में इस महीने की क्या फ़ज़ीलत है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कुरान पाक की इस आया मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। तो जो अहले ईमान हैं, अहले इस्लाम हैं, उनको भी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। इसी से हम आज की इस अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है कि आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो शाबानुल मुबारक जो है वो बेहद फजल वाला और करम वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला का बेशुमार करम होता है और इनायतें होती हैं उसकी, अल्लाह की एक रहमत की बात है, बरकत की बात है। ख़ास तौर पर इसलिए भी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस महीने को बरकत के नाम से हुँ, हुँ। मंसूब किया है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी, जैसे आपने भी अपने में इशारा किया है हुँ, कि हुँ। शबानुल मुकर्रम जो है इसलिए अहम है कि ये रमज़ान से पहला महीना है। बेशक। क्योंकि रमज़ान के महीने को सब महीनों पर फ़ोक़ियत दी गई है, हुँ, हुँ। उसको बेहद अहमियत हासिल है। तो ये महीना जो है इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। तो हुँ, आप हुँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सल्लल्लाहु अपना उम्मीद करार देकर गोया एक मोहरे तस्दीक जो है वो सख्त कर दी है इस पर कि हुँ, हुँ। शबान के जो मामूलात हैं वो वही होने चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाए हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमें एक रिवायत मिलती है कि आप बहुत रोज़े रखते थे शबान में। अच्छा। आप शबान के महीने में बहुत रोज़े रखते थे और इस तरह की और भी बहुत सारी अहादीस हमें मिलती हैं जो इसी चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि जितने रोज़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में रखते थे उतने आप किसी और महीने में नहीं रखते थे। यहाँ तक कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शमामा जी ये सवाल किया गया कि कौन सा रोज़ा आपको पसंद है? तो आपने फरमाया रमज़ान के बाद शाबान का रोज़ा, जो कि रमज़ान की तैयारी के लिए रखा जाए। हुँ। जैसे कोई भी चीज़ हम प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल किसी जी, भी बिल्कुल। चीज़ में आप कह लें कि आप, हम अपने बच्चों की बात अगर करें, उनके एडमिशन के लिए हम उनको कोई टेस्ट प्रिपेयर करवाते हैं किसी हुँ। अच्छी जगह, किसी यूनिवर्सिटी में उनका अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक टेस्ट होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। रमज़ान शरीफ की तैयारी के लिए अहले ईमान को, हम हुँ, लोगों को एक ये टेस्ट पीरियड दिया गया कि इसके अंदर हम रोज़े रखें। हुँ, इसके हुँ। अंदर सिर्फ रोज़े रखना बहुत अहम है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकसरत रोज़े रखे। और सही। इसी महीने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जब आपसे पूछा गया कि आप इतनी कसरत से इस महीने में क्यों रोज़े रखते हैं, हुँ, हुँ। उसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि ये वो महीना है
جس میں انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں. بے اور شک بے شک. خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں کہ میں روزے. صحیح تو صحیح. مہینے کے اندر کی جو فضیلت ہے وہ ایک تو یہ کہ یہ شعبان جو ہے اس میں برکت ہے، سعادت ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہمیں ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے دیکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی، کہ جیسے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ دعا مانگیے. بے شک جی. یہ کہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اس مہینے سے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ہم روزہ رکھیں بلکہ دعا مانگیں. اور دوسری بات میں ہمیشہ جو ہے شمامہ جی یہاں اپنے جو معزز سامعین ہیں ان کے لیے عرض کرنا چاہوں گی کہ عبادات کی بہت اہمیت ہے. ہمیں جو پڑھنے کا کہا گیا، ہمیں جو تلاوت قرآن کا حکم ملا، ہمیں جو ساری عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ بے حد اہم ہیں. بالکل. لیکن ساتھ ساتھ جو انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یا ہمارے معاملات ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان میں ان کو شامل کیا گیا ہے. مکمل نہیں ہوتے. جیسے رمضان شریف ہے تو جہاں ہم اپنے روزے رکھتے ہیں اور سحری اور افطاری ہوتی ہے، وہیں ہمیں ایسے احکامات ملتے ہیں کہ آپ کو جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کرنا ہے. بالکل بالکل. رمضان شریف میں بھی جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے اور جو ہمیں یہ میسج ہے کہ اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے یا کسی نے اپنا کوئی صدقہ خیرات نکالنا ہے تو وہ رمضان سے پہلے شعبان میں اس کو کرے. اس لیے تاکہ جو مسلمان بہن بھائی ہیں اگر وہ اپنی افطاری اور سحری کا انتظام پہلے سے کر سکیں. ویسے تو شرعی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اپنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بے شک. لیکن اس مہینے میں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ آپ ایک انتہائی اہم دینی عبادت کو پورا کرنے کے لیے، دینی فرض کو پورا کرنے کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور بیفور دا ٹائم کریں. اگر خواتین ہونے کی حیثیت سے شمامہ جی ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ہر گھر میں بجٹ ہوتا ہے، ہم انتظام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تو کون سے انتظامات ہیں جو ہم پہلے کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. اگر ہم اپنی وہ چیز جو بھی ہم چاہے زیادہ دینا چاہتے ہیں یا کم دینا چاہتے ہیں وہ ہم پہلے سے دے دیں گے تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. تو شعبان میں جہاں سب سے زیادہ اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے طریقے کی روزوں کی ہے کہ آپ نفل روزہ رکھیں. آپ اس چیز کے لیے پریپیئر کریں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، میں نے کیسے روزہ رکھنا ہے. بالکل بہت ہی خوبصورت، بالکل خوبصورت، بہت ہی خوبصورت مثال ہے نصرت جی کہ جیسے آپ نے بھی بڑی پیاری بات کی کہ جب آپ جیسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا جیسے آج کل بھی آپ کہہ لیجئے کہ ایک جیسے مین ایگزام سے پہلے ایک موک ایگزام ہوتا ہے تاکہ وہ ایک طریقے سے ایک تیاری کی ایک وہ الارمنگ ہوتی ہے کہ ہاں اب ہمیں تیار ہونا چاہیے. تو یہ شعبان کا مہینہ جس طرح مجھے سمجھ آیا ہے کہ ہم جو ہے ہر طرح سے پریپیئر ہو رہے ہیں، روزے رکھ کے بھی، اور آپ نے جیسے کہ دوسرے مسلمان بہن بھائی کی ہم فائنینشلی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے رمضان کی تیاری کو بہتر طریقے سے کر سکیں. اور دوسری جو سب سے زیادہ مجھے ایک بڑی پیاری خوبصورت جو ہے وہ ایک چیز لگی ہے کہ جب آپ ایک چیز کے لیے بالکل اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ پہلے سے اس کو پلان کرتے ہیں، آپ پہلے سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ بیسٹ دیتے ہیں. جیسے کوئی بھی اہم بات ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے بیسٹ دینے سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں سمجھیں. تو شعبان کا پیغام دراصل وہی ہے، رمضان کا پیغام ہے. جس طرح رمضان ایک کہنے کی نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو آپ اپنے دامن میں کتنی نیکی سمیٹنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دامن کو کتنا بھرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا حق کتنا ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ اگر ہمیں سوچنا ہے تو شعبان المکرم میں سوچنا ہے. صحیح. خاص طور پہ جس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے شمامہ جی.
کہ جس اچھا. کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ یہ مغفرت کی رات ہے, یہ برکت کی رات ہے. تو ہوں رات میں جو ہے ہم بہت دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نفل نماز جو ہے وہ پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور صحیح. جو بھی تسبیحات, جو بھی ذکر ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک لحاظ سے تیاری ہے. کس ہوں چیز کے لیے؟ سحر و افطار کے لیے, کہ جب ہم ہوں چاہیں گے, جب رات میں ہم نفل پڑھیں گے تو ہم تراویح کی تیاری کر لیں گے. اور صحیح. اگر روزہ رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ تو پریکٹیکلی بالکل ہو جائے گا نا کہ رمضان شریف کی تیاری ہو جائے گی. بالکل, ہاں بالکل اسی کی تیاری ہو جائے گی. بالکل چیزوں بالکل. جتنا اچھی آپ کو فٹنس دینا چاہتے ہیں رمضان شریف میں, اتنی اچھی آپ کو شعبان المکرم میں اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس کی فضیلت اور اہمیت جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ رمضان کی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کو پریپریشن کے لیے ایک وقت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے کہ آپ اس کے اندر اتنی برکتیں رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں جتنی صحیح. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں وہ کیجیے. اچھا. تو ماشاءاللہ یہ تو بالکل آپ کے تو نصرت ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود بھی ہیں اور ہمیں آپ اس طرح کی رہنمائی کر رہی ہیں. درس و تدریس کا تو آپ عرصے سے آپ نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. نصرت جی, میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اعمال جو ہیں ان کو ہم, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ عبادتیں بھی ہمیں بتا دی کہ ہم اس کو عبادت بھی کہہ لیجئے کہ وہ پری رمضان پریپریشن ہو رہی ہے, اور اس میں کیونکہ جس طرح کے ظاہر ہے کہ محنت اور مشقت کا مہینہ رمضان ہے اور اس میں پرہیزگاری بھی ہے, تو وہ ایک طرح سے ہم جو ہے اس مہینے میں اس کی تیاری کر رہے ہیں, اس کی پریپریشن کر رہے ہیں, یعنی کہ روزہ بھی جیسے کہ آپ نے بتایا رکھنا, اور خاص طور پہ عبادتوں کا. تو یہ رات کی جو عبادت ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ 15 جو شعبان عبادت کی رات ہے اور اس میں کریں, تو یہ بھی ایک طرح سے ایک فیلر ہے کہ ہم رات کو کس طرح سے رت جگہ کر کے ہم جو ہے عبادتیں کر سکتے ہیں رمضان میں. تو اعمال کو ہم مزید کس طرح سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں ایک پریکٹس ہوگی جو رمضان میں ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. جی بالکل, اعمال میں سب سے پہلے تو پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نفل عبادات آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی فرض نمازوں کے ساتھ کچھ نوافل کا اضافہ کریں. صحیح. کچھ نوافل کا اضافہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ نوافل کا اضافہ کریں. اس کے بعد جو ہے ہم اپنے اگر قرآن پاک ہم جتنا پڑھتے ہیں اس میں ہم مزید جو جتنا ایڈیشن کر سکتے ہیں کریں. اور سب سے زیادہ بات اور جس پر جو ہے میں ہمیشہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت کو یا عمل کی اصل روح کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں, ہم اللہ کے بندہ ہونے کے جو منصب ہے اس کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس منصب پر فائز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو ہمیں عبادت کی اصل روح یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا عمل ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی نماز کو الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, آپ کی نماز کو آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے بچانا چاہیے. تو ہماری نماز بچا رہی ہے. رمضان سے پہلے یہ بھی خود کا احتساب کرنے کا وقت ہے جو شعبان ہے, کہ اس میں ہمارے اعمال کی, اپنے اعمال کو پرکھیں کہ آپ کے اعمال کی اصلیت کیا ہے. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ دار جو ہے, ایک روزہ دار جو ہے روزے کا حق اگر جو ہے, جیسے کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو روزے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں. آج کا وہ ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے, لیکن جو چیزیں ہمارے روزے کو ضائع کر دیتی ہیں, شعبان میں روزہ رکھ کر دیکھیے کہ کیا ہم ایسا ہی روزہ رکھ رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو شعبان میں نیک اعمال کریں اور اپنے اعمال کو خود سے پرکھیں, جانچیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں. اس لیے شماما جی میں اپنے سامعین کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اگر آ کر ہمیں ہماری اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو وہ اتنا ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہمیں اپنا خود کا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنی عبادات کو دیکھیں کہ آپ نے کہیں اپنی عبادات جو آپ کر رہے ہیں, جو نامہ اعمال جمع کر رہے ہیں اپنا, جو ہم زیادہ آخرت جمع کر رہے ہیں اپنے لیے,
جی کیا ہم نے اپنی جو بھی ہماری بکٹ ہے کہیں اس میں سوراخ تو نہیں کیے ہوئے کہ بالکل ہم بالکل ڈالنے جا رہے ہیں، بالکل ہم خوشی رکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی نوافل پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، کہیں ہماری اس بکٹ میں ایسے ہولز تو نہیں ہے کہ جو کچھ ڈال رہے ہیں نیچے سے گر رہا ہے. تو خود پہ بالکل نظر رکھنے کے لیے بالکل بھی بڑی خوبصورت مثال آپ نے دی ہے نصرت جی. بالکل یہاں پہ میرے ناظرین بھی ہمارے جو ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ واقعی ہم بڑی عبادتیں کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہم کہہ لیں کہ ہم اس میں کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے روزہ رکھا ہے، لیکن روزے کی یا عبادتوں کی صحیح جو فلسفی ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی کہ ہم یہ تو امید کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمارا روزہ اللہ قبول فرمائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بے شک ہماری پازیٹیو ہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن جو اس کی صحیح فلسفی ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ پرہیزگاری کس طرح سے کرنی ہے. یعنی کہ صرف بھوکا رہنا ہی کافی نہیں ہے. بہت سے ایسے ہم دن میں معاملات ہو جاتے ہیں جو کہ ریزنیبل نہیں ہوتے، جسے کہیں کہ وہ ہمارے بینگ اے مسلم نہیں اچھے ہیں. ہم اگر ہم چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں اور ہم غیبتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم گوسپنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو ہمیں بیسیکلی یہ اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے ان سے کیسے ان کی پرہیزگاری ہوگی، اس میں کیا ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، باز رکھ سکتے ہیں ان برائیوں سے. تو یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ ہم ایسی بکٹ میں ہولز نہ بنا لیں کہ وہ اس میں ہماری نیکی جو ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہو. یہی شمامہ جی جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، میں بھی بیسیکلی یہی بات جو ہے اس کو کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے چھوٹی باتیں ہیں. جی سب سے پہلے مسلمان ہونا جو ہے، مومن ہونا. جیسے یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت صحابہ کے ساتھ موجود تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن آپ نے ان سے پوچھا، جماعت صحابہ سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو. انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے مومن ہونے کی، اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارے مومن ہونے کی کیا پہچان ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جو آسودگی یا نعمت ہمیں ملتی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. تقدیر پر یعنی ہم اللہ کریم پر راضی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمامہ جی جواب دیا کہ تم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم واقعی مومن ہو. کیا بات، سبحان اللہ. تو اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں اور دیکھیں یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے اور یقیناً یہ میرا آپ کا یا عام بندے کا مقام نہیں ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی آزمائش پہ صبر کر لینا، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. کہ قرآن سبحان پاک میں اللہ کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یعنی رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ اور صرف اللہ ہی ان سے راضی نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. وہ بھی اللہ. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں. دیکھیں تھوڑا لمحہ سوچیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پر کتنا صبر کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اظہار شکر کا سب سے بہترین طریقہ شمامہ جی یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اچھا اور یہی صحیح. شعبان کا پیغام ہے، یہی رمضان کا پیغام ہے کہ تو سب سے کسی چیز کا آپ جب بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ سیلیبریشن کرتے ہیں. سیلیبریشن کرتے ہیں بے شک. کیا عام زندگی میں ہمارا یہی طریقہ اور دستور نہیں ہے؟ جب کسی کو آفس میں پروموشن مل جائے، جب کسی کے بچے کا جو ہے وہ اس کی سالگرہ کا دن آ جاتا ہے، برتھ ڈے کا آ جاتا ہے، یا کوئی گھر بناتا ہے یا کوئی بھی بڑی کامیابی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں یہ اچیومنٹ بہت بڑی ہے تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو آپ اپنی زندگی میں سب سے بڑا سمجھتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کیجئے، اس کی خوشی میں ان لوگوں کو شریک کیجئے جو واقعی آپ کی توجہ کے مستحق ہیں، جو واقعی حقدار ہیں.
جن کا جو ہے وہ واقعی ضرورت ہے جن کو، تو شعبان کے اندر آپ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو جانچ سکتے ہیں، اور یہ بڑا بہترین وقت ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ رمضان کی تیاری کرے۔ اچھا نصرت جی، یہاں پہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، اور جو اپنے جیسے کہہ لیجئے کہ کسی کی مدد کرنے کی جیسے آپ نے بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی صدقہ خیرات نکال رہے ہیں یا کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور کہہ لیجئے کہ اس کے جو ہے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، تو لوگ اس مہینے میں ذرا اس کا خیال کر کے کہ ہم اگلے مہینے ہی نکالیں گے۔ تو وہ آپ نے بڑا صحیح کہا ہے کہ نیت پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دے رہا ہے، تو ہم اس چیز میں کس طرح سے ہم اپنے لیے سوچیں، ہم اس طرح سے اگر سوچ لیں کہ ہمارا وہ مسلمان بہن بھائی جو ہے ہمارے پارٹیسپیشن سے، ہمارے کنٹریبیوشن سے، ہمارے سپورٹ سے وہ بہتر طریقے سے اپنی تیاری کر سکتا ہے، تو آپ کا جی کیا خیال ہے صحیح، جی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، عبادت کی قضا ہوتی ہے، خدمت کی قضا نہیں ہوتی۔ بے شک، بے شک۔ کوئی بھوکا ہے تو آپ اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں اس بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا اس لیے کہ مجھے 70 گنا ثواب ملے گا، صحیح، اس لیے میرا بالکل۔ ثواب ملٹیپل ہو جائے گا۔ ہوں دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ ہوں کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی ہے۔ یہ عزت اللہ جل شانہ نے کسی جانور کو نہیں بخشی ہے۔ ہوں اس دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتوں کو انسانوں کے لیے اللہ پاک نے مسخر فرمایا ہے، ان میں ہوں سے کسی طاقت کو نہیں۔ ہوا میں بڑی طاقت ہے، پانی میں ایک طاقت ہے، آگ جلا سکتی ہے، جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ بڑے زور آور اور بڑے آپ کہہ لیں کہ انسانوں کی زندگی کو تبدیل کر دینے والے یا تباہ و برباد کر دینے والے عناصر ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاکمیت بخشی ہے، اور ہوں کس وجہ سے بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں خیر و شر میں تمیز کرنے کی قوت رکھ دی ہے۔ صحیح، شیطان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس پر اکڑ جاتا ہے، تکبر صحیح، دکھاتا ہے کہ بالکل۔ مجھے کہا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، نہیں کرتا۔ فرشتہ ہوں وہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ایبلٹی نہیں رکھی، اس صحیح، نے اس کے اندر اطاعت کا حکم ہے، ہوں اطاعت کا حکم ہے اس کے پاس۔ تو ہوں انسان وہ ہے جس کو خیر و شر کی تمیز سکھائی گئی ہے، یہی ہوں انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ ہے، یہی اس بے کا شک۔ وصف ہے، یہی انسان کی شان ہے۔ تو ہوں انسان وہ ہے جو سمجھے کہ اللہ ہوں تعالیٰ کو کس سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ بے شک، بے شک۔ کو کھانا کھلانے کے لیے ایک ایسے وقت کا انتظار کرنا ثواب کے لالچ میں کہ جب اس کا ثواب زیادہ ہوگا، میں اس کو جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، بالکل ایسے جیسے ہم شعبان پہ بات کر رہے ہیں، اس رات کی بھی حد اہمیت ہے کہ اس میں آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہے۔ اس مہینے کے روزوں کی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ اس مہینے کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے، تو کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے اعمال اس حالت میں آپ کے رب کے روبرو پیش ہوں کہ صحیح آپ کے بات ہے۔ کو کھانے کی ضرورت تھی، کسی کو علاج کی ضرورت تھی، کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی، کسی کو تعلیم کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکتا، اور آپ بالکل، نے اس کی تاخیر کی۔ ایک بالکل، مسلمان بالکل، ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہم بالکل۔ سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جو ہمارا منصب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے مطابق جو ہے ہم جو ہے وہ کام کریں۔ بالکل اسی طرح اور بالکل اسی کے حساب سے اپنی تیاری کریں نصرت جی۔ اب دیکھیے ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں ایسے کہ جس میں ہم نیکیوں کا اضافہ کر سکیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال سے اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیے ہیں، اور ہمارے دیکھیں کیسی اپرچونیٹیز ہیں کہ یعنی کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ بھی اتنا رحمتوں کا، اتنا برکتوں کا ہے اور اتنا ثواب کمانے کا ہے، ایسی اپرچونیٹیز ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے روزے رکھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کرتے
देखते रहिए। बड़ा अच्छा मौजू है। हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आ गई। मैं एक बार फिर आपकी मेज़बान शबाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। बड़ा ही दिलचस्प मौज़ू हम लेकर आए हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। शबानुल मौसिम के अमाल और फ़ज़ाइल पे बात कर रहे हैं। इस महीने में हम हैं और हमें बड़ा मौका मिला है कि हम इसको सीखें और इंशाअल्लाह ताला अमल करें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, हमारे साथ जो है आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ आलिमा नुसरत सलीम साहिबा मौजूद हैं। नुसरत जी हमें बता रही हैं कि इसकी क्या फ़ज़ाइल है, अभी बताया है ब्रेक से पहले, और हम क्या अमाल करें। तो ज़ाहिर है कि उसका सवाब उसी हिसाब से अल्लाह ताला हमें बहुत अता फरमाएँगे इंशाअल्लाह। दूसरा जी हमें बताइए कि अमाल पे हमने बताया है कि हम रोज़े रखें, नफ़ली रोज़े रखें, एक प्रिपरेशन है, हम लोगों की मदद करें, सदका खैरात निकालें, और ऐसा क्या अमल है जो हम इस महीने में कर सकते हैं? इसके अलावा जो है जितना हमने पहले बात कर चुके हैं, इसके अलावा जो जिस अमल को सबसे ज़्यादा इसमें पसंद किया गया, इमाम शमसुद्दीन कसलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये महीना दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। सही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत कुरान पाक में और हदीस में बयान की गई है। ये दुरूद शरीफ को कहते हैं कि इस महीने का अहम वजीफा होना चाहिए। सुभान इसे अल्लाह। आया मुबारका मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में जो तिलावत की थी कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, ये शबानुल मुकर्रम में नाजिल हुई थी। सही। तो इस महीने में इस आयत का जो शान नुज़ूल है उसके बारे में मुफस्सिरीन की ये राय है कि इस महीने के अंदर हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। कसरत कर लेनी चाहिए। सही। असल में दुरूद पाक की जो कसरत है, जो जितनी भी चीजें बेसिकली मामा जी हमें कही जाती हैं करने के लिए, वो हमें हमारे अंदर को, हमारे नफ्स को धोने के लिए होती हैं। वो जैसे आप किसी भी जगह पे क्लींजिंग का अमल करते हैं कि आप इस चीज को, जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो हम बहुत ज्यादा जो है वो जोर देते हैं इस पे कि हम ऐसा हैंड वॉश यूज करें या इस तरह की चीजें जो क्लींजिंग प्रिकॉशंस बहुत सारे होते हैं। जो भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं, जो भी करते हैं, तो बेसिकली जो है ये सारे अमाल हमें इसलिए कहे जाते हैं कि हम अपने आप को एक आईने में देखें, हम अपने आप को साफ करें, हम अपनी प्यूरिफिकेशन करें। एक छोटा सा जो साफ करना नहीं है, बहुत पाकीज़ा तर बना लेना है। सही सही जब सही। दुरूद पाक हम पढ़ते हैं तो दुरूद पाक जो है वो सिर्फ जो है इसको दुरूद पाक समझ के जो है वो पढ़ना, और ये पढ़ना कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद सलाम भेज रहे हैं, जिसके भेजने को पसंद किया गया है, और जिसका जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं इबादत करता हूँ, तो मैं अपनी कितनी नफली इबादत, मैं फर्ज इबादत की शमामा जी आपको करवा दूं, बात को कह दूं कि फर्ज का, जब हम फराइज की बात नहीं कर रहे, हम मुबारक के उन अमाल की बात कर रहे हैं जो सुन्नत हैं और जो नफिल हैं, फराइज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस हदीस को भी सुनते हुए और मैं आपको बताते हुए ये वजाहत करना जरूरी समझती हूँ कि इस हदीस में भी फराइज की बात नहीं की जा रही, आपकी नमाज़ों पे बात नहीं हो रही, आपके नवाफिल पे बात हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि मैं कितनी अपना जो नफिल इबादत करता हूँ उसका कितना हिस्सा मैं दुरूद पाक पढ़ूं, तो क्या मैं जो है उसका चौथा हिस्सा, आपने फरमाया नहीं, अगर तुम और ज्यादा करो। फिर उन्होंने फरमाया 1/3, तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि नहीं, थोड़ा और ज्यादा करो। यहाँ तक करते करते जो सहाबी हैं रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इतनी ही ताकीद फरमा रहे हैं तो क्या मैं ऐसा ना करूं कि मैं अपनी तमाम जो नफिल इबादत का वक्त मैंने मुकर्रर कर रखा है उसमें सिर्फ आप पर दुरूद पाक पढ़ता रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी परेशानियां और रंज तुमसे उठा लिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इसका करम है, देखिए कितनी बड़ी। जी। इसमें सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि एक इस तरह से है कि आपका जो टेंशन है, आपका डिप्रेशन है,
اس کو یہ بالکل ختم کر کے رکھ دے گا اور آپ کو ایک جہت عطا کرے گا، آپ کو نیکی کی ایک سمت عطا کرے گا. دیکھیے جن راستوں پر ہم چلتے ہیں وہ ان کا انتخاب ہم کرتے ہیں. بے شک. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم کون سا درود شریف پڑھیں. دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ایک مکمل درود شریف ہے. اس کے بعد ہم کوئی بھی درود پاک کا انتخاب کر سکتے ہیں. ہم درود ابراہیمی نماز میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں سے اور بھی چند درود جو ہے ہم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں، ان کے آل پر، ان کے صحاب پر، بعض جگہ ایڈیشن ہے اور اس طرح سے. تو یہ دوسرے اعمال کے ساتھ ساتھ شمامہ جی یہ چیز ہمیں ایک ہدایت ایسی عطا کرے گی، ایک ریلیکسیشن ایسی ہمیں دے گی کہ چیزوں کو سمجھنے میں، کرنے میں ہمیں آسانی اس سے نصیب ہوگی. اس کو آزما کر دیکھیے، اس کو آزما کر دیکھیے اپنی زندگی میں. تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کہیں کسی راستے سے جاتے ہیں. صحیح، بالکل بالکل. نہیں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ نصرت جی اگر ہم دیکھیں درود پاک کو پڑھنا جو ہے وہ کتنا مطلب اس کا ظاہر ہے، اس کا آپ نے بھی بڑی خوبصورت مثال دی کہ درود پاک کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس طرح سے اس کے فوائد ہیں، اور فرض کو ہٹا کے اگر ہم نفل کی بات کریں اور نفل میں جو ہے درود پاک پڑھنے کا کس طرح سے ثواب ہے، تو انہوں نے ساری اپنے نفل جو عبادتیں ہیں اس میں درود پاک کو ہی جسے کہہ لیں کہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر لیا اور اسی کو پڑھنا اور اسی کو انہوں نے پڑھنا چاہا. تو کیا خوبصورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی پسند فرمایا. تو یہ کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کیوں نہ بھیجیں. یہ تو وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وہ اپنے نبی پہ بھیجتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. ناظرین، دعا کرنا جو ہے نا وہ ہم کبھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم دعا ہی کر لیں، اگر ہماری روٹین ایسی نہیں ہے، ہمیں ایسا موقع نہیں مل رہا ہے جس میں ہم عبادتیں، نماز ہی کہہ لیجئے کہ ہم بڑے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اس میں بھی پابندی ہمیں کرنا مشکل ہو رہا ہے، دشواری ہو رہی ہے، وقت نہیں مل رہا ہے، یا کچھ ٹائم اس طرح سے کلیشز ہو رہے ہیں، تو کیا ہم دعا اگر کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تو یقین جانیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، کیونکہ عبادتیں کرنا اس کو ہم مطلب بندوں کو انسان نے جو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے بھی کافی تھے. یہ عبادتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، بیسیکلی یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایسی بہت سے مواقع دیے، ایسے بہت سی اپرچونیٹیز دی. یعنی کہ یہ جو مہینہ ہے، اگر ہم اس کی اس حساب سے اس کی رحمتوں پہ غور کریں، اس کی برکتوں پہ غور کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے جس میں ہمارا جو ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ایپیٹائٹ کا عادی ہو گیا ہے، خوراک کا عادی ہو گیا ہے. ہم اس میں پرہیز کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنے آپ کو بریک مطلب ہم نے دی ہے کہ ہاں اب ہم اس وقت کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نفل روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ہی اچھا ہے تاکہ ہم رمضان کے باقی جو 30 روزے ہیں بھرپور طریقے رکھ سکیں. نصرت جی ہمیں بڑی اچھی باتیں بتا رہی ہیں. نصرت جی، آپ نے ہمیں بتایا کہ درود پاک کے کس طرح سے فضائل ہیں. درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پیارے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کریں. اور یہ مہینہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ڈیڈیکیٹ کیا، تو ہم ان کی، ظاہر ہے کہ ہم درود جتنا پڑھیں وہ اچھی بات ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ نفل عبادت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پوری رمضان کی پریپریشن ہے. تو نصرت جی اس میں مزید بتائیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، ہم پچھلے سال بھی ہمارا جو ہے سارے رمضان جو ہے لاک ڈاؤن میں، ظاہر ہے کہ پوری دنیا ہی کووڈ کے سے متاثر ہوئی ہے. سب نے جو ہے اپنے گھر سے ہی روزے رکھے، تراویح بھی ظاہر ہے کہ نہیں پڑھ سکے اور گھر سے ہی عبادت کی.
تو ابھی جو ہم آسانیوں کی جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں کیا آپ ریکمینڈ کریں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں ایک تو کس طرح سے ہم اضافہ کریں، آپ نے ہمیں بتایا، ہم دعاؤں میں کس طرح سے اضافہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال بھی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہم اس جو وبائی بیماری اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دلائے؟ دیکھیے شمامہ جی، یہاں پر میں دوبارہ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے اب دیکھیے موجودہ وقت میں ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے کرم سے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا شرف بخشا ہے. تو جو لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے بھی وجود کے منکر ہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ جو سائنس ہے اس نے جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اس کے مطابق ترقی کی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا کووڈ-19 جو آیا ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس نے کیا چیز کے معنی بدل کے نہیں رکھ دیے؟ کیا یہ ثابت نہیں ہو گئی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی ذات جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، بے شک، قادر مطلق، ایک حاکم آخر اس کی ذات ہے. دیکھیں سائنس کو ہم مانتے ہیں، اسلام نے ہمیشہ ان تمام علوم کا دروازہ کھولا ہے جو ضروری ہیں انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور سمجھ کے مطابق انسان نے آج کے دور تک سائنس جو کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ انوینشنز کی ہیں وہی سائنس ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہمارا جا کے خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ سائنس کو مان لیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ حد آخر ہے. دیکھیے آج تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزے کی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو روزے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون کہ ہماری جو نماز ہے اس کے لیے بھی بہت سے لوگ یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ جی ایکسرسائز ہے اور روزہ رکھیں گے تو آپ کا جو سسٹم ہے سارا باڈی وہ ہو جائے گا، اور بڑی اچھی جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ڈائٹنگ ہے، ایک ڈائٹ پلان ہے اور اس طرح سے. لیکن دیکھیے اپنا راستہ درست کیجئے، اپنی سمت درست کیجئے، اس لیے کہ ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ ایک گڈ ایکسرسائز ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سسٹم کو ہمارے باڈی کو سپورٹ کرے گا یا اس طرح سے. ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ میرے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. بے شک بے شک. ہم ماننا سیکھتے ہیں. جب ہم ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم مان جاتے ہیں، تو مان جانا بھی انسان کی صفت ہے کہ وہ اپنے سے پرائر ایک ایسی ہستی کو جس کو وہ اپنا رب مانتا ہے اور جس کے بھیجے ہوئے ایک بندے کو وہ اس کا رسول مانتا ہے، اور جس کی بھیجی ہوئی ایک کتاب کو وہ کتاب ہدایت مانتا ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد سائنس ہمارے قدموں میں سر جھکا کے کھڑی ہے. اس لیے یہ سائنس تو ابھی تک ان چیزوں کی حکمت تلاش کر رہی ہے جو نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں سال 1400 سال پہلے ہمیں بتائی تھی کہ اس چیز کو ایسے کرو، اس چیز کو. سائنس تو ابھی وہ حکمت تلاش کر رہی ہے. جہاں تک پہنچی ہے اس نے مان لیا ہے، جہاں تک وہ ابھی نہیں پہنچ سکی، ابھی راستے میں ہے، وہ اس نے نہیں مانا ہے. تو اس کووڈ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. کیا اس وقت کو جس میں آج ہم جی رہے ہیں شمامہ جی، اس کو صدیوں یاد رکھا جائے گا. ایک ایسا وقت آیا تھا انسانیت پر، انسان پر، ایک ترقی یافتہ دور کے انسان پر، ایک آج کے 21 سینچری کے انسان پر ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بند ہو کے رہ گیا تھا. بالکل بالکل. رشتے داروں سے نہیں مل سکتا تھا، وہ سفر نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے آفس نہیں جا سکتا تھا، بالکل کہ وہ اپنی خریداری کے لیے بھی، اپنی گروسری تک کے لیے نہیں جا سکتا تھا. صحیح بات ہے. بالکل بالکل. آپ نے نصرت بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی شمامہ جی ہمیں. جی بالکل بالکل. ایسے ہی ہے کہ دیکھیے ابھی بھی ہم جو ہیں، آپ نے یہ بڑی اچھی سائنس کی مثال دی ہے. سائنس ہے، دیکھیے دین جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہم عبادت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ہم پہ فرض ہے، ہم کر رہے ہیں.
لیکن وہ اگر ہم دنیاوی حساب سے بھی سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح سے ہمارے لیے ہی فوائد رکھے ہوئے ہیں. اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم پہ فرض ہے، تو دوسری طرف ہماری اپنی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. روزے رکھنے کے تو بہت سی جگہوں پہ میڈیکل اور سائنس نے اس کو جو ہے وہ پروو کیا ہے کہ مسلمان جب یہ 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو ان کے پورے باڈی کا امیون سسٹم کس طرح سے دھلتا ہے، ان کی بلڈ سرکولیشن ہے، اتنا ڈائجسٹو سسٹم ہے، مطلب وہ مختلف طریقوں سے وہ کہہ رہے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور بالکل. لیکن صرف یہاں پہ میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گی شماما جی، جی یہ سارے وہ ایڈیشنل فوائد ہیں جو ہمیں رب کی اطاعت کے ساتھ حاصل ہو رہے ہیں. صحیح، بالکل سارے ایڈیشنل فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. ہمیں سائنس نے بتا دیا کہ اس کام سے یہ مل جائے گا، اس کام سے یہ مل جائے گا، اور بالکل یہاں سے یہ ہوگا. سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے، اور بالکل اس سطح پہ جا کے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی یہ جو آپ کا دیکھنے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. سائنس نے ہمیں بتایا تو اس کے لیے ہم اس کے جو ہیں وہ اپنے رب کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی عقل عطا کر دی کہ ہم اس چیز تک پہنچ گئے ہیں. لیکن عبادت کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، اور اس سے یہ جتنے بھی ایڈیشنل فوائد جن کو ہم آج ڈھونڈ رہے ہیں، جن کو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت یہ سب ہمیں کہا گیا کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اور میرے رب کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو کسی مصلحت کے بغیر ہو. تو کووڈ کے حوالے سے شماما جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، کہاں نکلیں گے، کہاں بھاگیں گے. صرف ایک راستہ ہمارے پاس بچتا ہے، اور وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کرنے کا راستہ ہے، اپنے سے مانگنے کا راستہ ہے، اس سے سوال کرنے کا راستہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں. یا اللہ یہ انسان، یہ جو تیرے بندے آج اس مشکل اور مصیبت میں ہیں، ان کی مدد فرما. اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ اگر ویکسین آئے گی اور وہ واقعی کام کرے گی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. بالکل زندگی ہے تو اس کے حکم سے ہے، موت ہے تو اس کے حکم سے ہے. تو دعا کا در بند نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. تو ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس مہینے میں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دینا چاہیے، اور سب انسانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور بالکل اپنی رحمت دوسرے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ کا جتنا شکر گزار ہو اتنا ہی کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس ایمان کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ پورا ایک اوور آل پیک ہے، جس میں آپ کہہ لیجئے کہ اس میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، اور پورا سب کچھ، وہ سارا پیکج میں جو ہے نا وہ سب کچھ شامل ہے. یعنی کہ اگر ہم کورونا وائرس میں، ظاہر ہے کہ لوگوں نے بہت سفر کیا ہے پوری دنیا میں، آپ اس کے لیے کوئی ایسا ملک نہیں کہہ سکتے کہ جس میں ہم کہیں کہ ہاں ان لوگوں کو نہیں پتا اور لوگوں کو جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہوا، انہوں نے سفر نہیں کیا، ورنہ کچھ نہیں تو ان لوگوں نے سنا لوگوں سے کہ یہ کتنا جو ہے سیریس قسم کا ہوا. بہت سے پیاروں کو اپنے کھو دیا ہے، اور بہت قریبی جو پیارے لوگ ہیں وہ ہم نے ان کو کھو دیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں پاس ایمان ہے اور ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اس میں آزمائش بھی ہے، اس میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، صبر اور شکر کرنا ہے، اور جو ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، وہ ہم سے جو چلے گئے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاں ان کو جیسے شہادتوں کی موت ہے، ان کے لیے اگر انہوں نے اس طرح سے، تو یہ وہ باتیں نصرت جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں، اگر ہم اس میں مضبوط رہتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے اور ہم اس میں پازیٹیولی سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جنہوں نے اس ٹائم کو بڑا مفید طریقے سے جو ہے استعمال کیا ہے، یعنی کہ گھر بھی بیٹھے ہیں، قرآن اور درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے اپنا بنا لیا، اپنی فیملی کو ٹائم دے دیا. تو ابھی جیسے یہ شعبان کا مہینہ ہے، جیسے ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں نصرت جی کہ اس میں کیا ہم نے اعمال کرنے ہیں، اگر ہم اس میں ہی ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے کورونا وائرس، اللہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ رحمت اپنی نازل فرمائے، ہم سب کو اس وبائی بیماری سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے.
تو ہم جو ہے اپنے اعمال کے اوپر غور کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اور ہم اس کو پازیٹیولی سوچ سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جتنا وقت آپ کو مل گیا ہے، جی ایک طرف سے ایک اگر جو باہر جا کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ تھا کہ وہ اپنے گھر میں تھوڑا ٹائم دے پائیں گے اور آگے سے کام کر سکیں گے یا گھر سے کام کر سکیں گے، تو ہوں، دنیا میں جو ہے بہت کچھ بدل گیا ہے اس کی وجہ سے۔ جی کووڈ-19 نے بہت کچھ بدل کے رکھ دیا ہے، بیسک ہماری سوچ کو بدل دیا ہے۔ بے شک بے تو شک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اور ہم چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہوں، اسی کی دی ہوئی ہے، وہ جب جہاں چاہیں گے ہمارا یہ وقت واپس لے لیں گے۔ تو وقت کی اہمیت کو اگر ہم سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے وقت کو اپنے لیے انعام سمجھیں، اتنا بڑا جو ہے ایک پورے اس پینڈیمک سے ہم بچ نکلے ہیں، ہم ہوں، آج بھی زندہ ہیں اور زندگی جاری و ساری ہے۔ تو بالکل۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مانگتے رہیں، اللہ کی ہوں، رحمت اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے لوگ جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے پیارے بالکل لوگ ہیں ان کے لیے بالکل۔ مانگے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، اس کی ہاں جو بالکل۔ برکت مانگے، ہوں، اور اپنی دعائیں مانگتے رہیں، اور لوگوں کو جتنا ہے تو کر سکتے ہیں اتنا کرتے رہیں، بالکل کہ بالکل اگر بالکل۔ ساتھ میں ہم یہ سوچیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم کسی کو نہیں دیں گے کہ کیا پتا پھر ملے نہ ملے، ہمارے ہوں، پاس ہو یا نہ ہو، تو اس چیز کو ذرا ایک طرف پیچھے رکھ کے تو خود پہ دوسروں کو فوقیت دے کے دیکھیں، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے نوازتے ہیں، بے شک بے شک کس بالکل۔ طرح سے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اور کس طرح سے راستے جو ہیں وہ ہمارے لیے پہنچاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا نصرت جی، اس میں آپ کوئی خاص دنوں کو ہمیں ریکمینڈ کریں گی؟ ہمیں خاص دن کچھ ایسے بتائیں جن ماہ شعبان میں جس میں روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے، یا عبادتوں کو، یا ہم صدقہ خیرات ہے، یا ہم اس پہ زیادہ فوکس کر سکیں؟ اس میں ایک رات میں یہ بھی گئی ہے، میرا شعبان کی رات ہے کہ اس رات میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ایک حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جی جی اس رات میں ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں نا وقت لکھا جاتا ہے، ہماری صحیح صحیح، تقدیر لکھی جاتی ہے، یوں کہہ بالکل لیجیے کہ آنے والے سال کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا، خوش بختی اور بدبختی کا۔ تو اس رات کو یہ دعا کی رات کہا گیا، ہوں، نوافل کی رات کہا گیا، اور ہوں، اس رات کے اندر شب بیداری یا نوافل پڑھنا یا صدقہ کرنا اس کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جی جو جی، بھی کچھ دن ہیں ہوں، جیسے قیام کو مخصوص کیا گیا، جیسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا اس رات کو قرآن پاک میں، اور جس جی طرح جی سے ہم لیلۃ القدر کو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل قرار دیا ہے، تو اصل میں جی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک جی اصل طے کرتا جی، ہے، جیسے بالکل، کچھ مہینوں دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جی جیسے جی، سب مسلمان ہمارے علماء کرام اس پہ بالکل متفق ہیں بالکل کہ رات کو دوسرے بالکل۔ مہینوں پر فضیلت بالکل آپ حاصل ہے۔ نے صحیح، بالکل نصرت، ہاں باقی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ واقعی ہم جس طرح سے اگر عبادتوں پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے واقعی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، نفل روزے رکھ رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں۔ ابھی بڑی پیاری بات بتائی آپ نے، جیسے کہ ہم جو ہے رات جگا کر رہے ہیں، رات کی عبادتیں کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ اب جیسے آگے کی جو رمضان میں ہمیں بہت ساری ایسی افضل قسم کی جو ہے ہمیں راتیں ملیں گی جس میں جن کی عبادتوں کا جو ہے مقام یہ ہے کہ ہزاروں راتوں سے بہتر، تو ان راتوں کو جب ہم ان کی راتوں میں گزاریں گے تو اس سے پہلے بڑا اچھا ہے کہ شبان میں عبادتیں کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں میں، خدا حافظ۔